ज़िंदगी यकदम बदल गई थी। अम्मी लाहौर गई थीं और 15 दिन वहाँ रहने के बाद जब अम्मी वापस आए तो महरीन और मैं एक दूसरे से मनसूब हो चुके थे। वो बहुत खुश थीं। इनकी सारी उदासी, सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी और मैं इन पे ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुतमईन हूँ। अपनी उदासी ज़ाहिर करने का फ़ायदा भी क्या था? जब कुर्बानी दे ही रहा था तो फिर दिल से देना चाहिए था। वो मुझे महरीन के बारे में बताती रहती थी। वो ऐसी थी, वो ये कर रही थी, इसने मुझे यूँ कहा, मैंने उसे ये कहा, मैं उसे वहाँ लेकर गई। एक बार भी उनके ज़बान पर मशअल का नाम नहीं आया। हालाँकि मैं पूछना चाह रहा था कि वो कैसी थी? मंगनी की तस्वीरों में महरीन के साथ बैठ के बहुत खुश नज़र आ रही थी और महरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो-निशान ही नहीं था। उसे खुश होना चाहिए था। उसने मशअल को मुझसे छीन लिया था और मशअल तो वो अब दुनिया को धोखा देना सीख रही थी। अपनी मुस्कुराहट से वो मुझे और सबको ये दिखा रही थी कि वो खुश है और उसे कोई दुःख नहीं। मैं इन तस्वीरों में सिर्फ़ मशअल को देखता रहा। वो सबसे मुनफ़रिद, सबसे मुमताज़ नज़र आती थी और वाक़ई ऐसी ही थी वो। एक दोपहर अम्मी ने मुझे ऑफ़िस फ़ोन किया। मुझे इनकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया था कि कोई गड़बड़ है, मगर मेरे इसरार पर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मामला क्या है। बस वो यही कहती रहीं कि मैं ऑफ़िस से लाहौर जाने के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाऊँ, फिर वो मुझे सब कुछ बता देंगी। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंचा। अम्मी का चेहरा देखकर मैं थक सा रह गया। इनकी आंखें रो रो कर सूख चुकी थीं। मशल की तबीयत ख़राब है, इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने मेरा दिल दहला देने वाली बात की और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे पूछता कि उसे हुआ क्या है। मैं फ़ोन उठाकर लाहौर जाने के लिए सीटों की बुकिंग के इंतज़ामात में लग गया। अम्मी बस रोए जा रही थीं और चुप होने में ही नहीं आ रही थीं। मैं जानता था ये पछतावे के आंसू हैं। इन्हें बहना ही चाहिए था, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। फ्लाइट में बैठते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। जैसे खामोशी सी थी जो हर तरफ छाई हुई थी। पता नहीं अम्मी क्या सोच रही थी, मगर मैं सिर्फ इसके लिए दुआएं कर रहा था। मैं जानता था इसे हॉस्पिटल में पहुंचाने वाला मैं ही था, वरना मशल को क्या हो सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही अम्मी के आंसुओं में और रवानी आ गई थी। शायद वो ये सोचती होंगी कि वो किस मुंह से मशल का सामना करेंगी। आखिर वो भी तो इसकी हालत की ज़िम्मेदार थी। वो ज़िद ना करती, ना महरीन से मेरी मंगनी होती और ना मशल की ये हालत होती। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। जब हम लाहौर पहुँचे थे, एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर हम मशल के घर की तरफ रवाना हो गए। अम्मी की सिसकियाँ पहले से ज़्यादा बढ़ गई थीं। अब वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। आखिर मर्द था, रो तो नहीं सकता था। मगर जो टैक्सी उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। और मुड़ते फिर एक मोड़ मुड़ते ही इसका घर सामने आ गया और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। इसके घर के सामने सड़क पर गाड़ियों की एक लंबी कतार नज़र आ रही थी और जा बजा लोग भी थे। और वो यकदम मेरे साथ बैठी हुई अम्मी हिचकियाँ जो ले रही थी, उनकी आवाज़ और बुलंद से बुलंदतर होती गई। मैंने वहशत भरी नज़रों से उन्हें देखा। मुझे यकीन था वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं और वो जो छुपा रही थी अब मैं जानना नहीं चाहता था। टैक्सी इसके घर खुले दरवाजे के सामने रुकी। एक मामूल की तरह मैंने उतर के ड्राइवर को किराया दिया। अम्मी अब बुलंद आवाज़ से रो रही थी। मैंने उन्हें चुप करवाने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों चुप करवाता उनको? घर के अंदर से रोने की मद्दम आवाज़ें गेट तक आ रही थीं। पर मामू मुझे गेट पर ही मिल गए थे। अम्मी इनसे लिपट कर रोने लगी। मैं वहाँ नहीं रुका। लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ अंदरूनी दरवाजे तक आ गया। पता नहीं वहाँ कौन कौन था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। रोने की आवाज़ें हाल से आ रही थीं, मगर पूरा घर आहों से सिसकियों से गूंज रहा था। मैं अंदर चलता हुआ आया और हॉल में आ गया। लुबान और गुलाब की मिली जुली खुशबू मेरी नाक से टकराई और मैंने इसे देखा। हाल के वसत में सफ़ेद कफन में छुपा हुआ जिस्म इसका था। इसके जिस्म के ऊपर बेशुमार गुलाब के फूल रखे हुए थे। मैं आगे बढ़कर हिम्मत नहीं कर सका, वहीं हाल के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसकी अम्मी वहाँ नहीं थी और जो वहाँ थे वो भी शायद वहाँ नहीं थे। मैं भी वहाँ नहीं था और मैं कहाँ था ये मैं नहीं जानता। कुछ औरतें इसके सरहाने बुलंद आवाज़ में सूरह यासीन की तिलावत कर रही थीं। नानी अम्मी सर को हाथों में पकड़े बुलंद आवाज़ में रो रही थीं। इसके निहाल के सभी लोग वहाँ आ गए थे। उसकी नानी
بار بار غش کھا کے گر رہی تھیں۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا منہ چوم رہی تھیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، اور جو رو نہیں رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پہ کوئی پچھتاوا، پریشانی، وہ بس ایک پارا پڑ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہ رہا تھا اسے دھکے دے کے وہاں سے نکال دوں، آخر وہاں اس کا کام ہی کیا تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھ رہی تھی۔ یکدم میرا سانس گھٹنے لگا، آخر میں بھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا وہ آنکھیں کھولے گی، مجھ سے کہے گی اب میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور اس کا بڑا بھائی اشرف مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کے رونے لگا۔ مجھے اسے کوئی دلاسا نہیں دینا تھا، میں کیا کہتا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، میں اس قابل ہی کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفناتے ہوئے اور دفن ہوتا دیکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کے کہیں بھاگ جاؤں، اور وہ اکیلے کیسی رہ سکتی تھی اس اجاڑ میں، اس ویران میں۔ تو شور شرابہ ہنگامہ پسند تھا، یہاں تو موت اور خاموشی تھی، وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈالی، میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا، تو مشل کے نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے کہے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے تو یہ سب کچھ اوجھل ہی نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، شاید تب بھی اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ مومانی مسلسل غشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی بے ہوش ہی تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا، اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، اب سب کو اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ میرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کیا، مشل ایسی ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی، اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح، خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا، اور صبح میں اس وقت سکتے کی حالت میں رہ گیا جب اکبر ماموں نے میرے پاس آ کر کہا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اسے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا میرے پاس کوئی بم پھٹا ہے اور میرے پرخشے اڑ گئے ہیں۔ وہ مجھے کہتی، اگر مجھے اسے کچھ چاہیے تھا، اور اس طرح بغیر کچھ کہے، کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں گا، میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ بات کرتے کرتے ہوئے رونے لگے، اور مجھے لگا تھا کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیر کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا ہے جب میرے سر کو کبھی اٹھنے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف نانی، امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر تک جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشل کا کمرہ بند تھا۔ مومانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا کہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئیں۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا، اور چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے، اور پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے
تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی اور مشکل سانس لے رہی تھی، اور وہ سب اسے ہسپتال لے کر گئے، مگر وہ جب وہاں پہنچے وہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوایا تھا تاکہ پولیس کیس نہ بنے۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو پتہ تھا کہ موت کی اصل وجہ کیا ہے، اور شاید یہ چیز ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لی تھی۔ سویم تک ممانی کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید اب بھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں تھی، اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی، اور اس کے ہنسنے پر مشل بی بی کو غصہ آیا، اور وہ اور زیادہ بلند آواز میں بولنے لگی۔ پھر کافی دیر بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد جب وہ نیچے آئیں تو انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے، اور پھر جب انہوں نے جب یہ کہا، اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور یہ کہہ کے گئیں کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ مشل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات کا ہی انکار کر دیا کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ جب ماموں نے ملازمہ کو ساری بات بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی اور کچھ بھی نہیں بتا سکی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے، وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ یہ صرف یہ کہی تھی مشل اس سے ناراض تھی، مگر ناراض کیوں تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جاننا چاہتا تھا مشل اس سے ناراض کیوں تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرے گی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوطوں کے بارے میں پوچھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں سے صرف جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی۔ اس نے صرف اپنی ڈائری اس لیے جلائی تھی تاکہ کوئی اسود کو موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ یہ منگنی کبھی نہ ہونے دیتی، وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی، اور اکبر ماموں اب میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں، اس کی جگہ مشل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا کیا ہی نہیں۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا، اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کر دیتا۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ تم اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشل سے کیا کہا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اشر نے اسے دھمکی دی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی، اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا اور سب چھڑانے کے لیے بھاگے، مگر میں نہیں اٹھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیسے مشل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے، مگر وہ اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی اور اس نے اب میری بہن کو ہی ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات میں نے امی سے کہا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی، اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے، سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اگر تم بھی میں نے ان کی بات کاٹ دی، مشل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ پھر بھی وہ مر گئی اور یہ تو زندہ ہے، اسے کیا فرق پڑے گا کہ لوگ اس کے دشمن ہو رہے ہیں؟ میں اسے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔
اس کا دروازہ کھلا دیکھا۔ میں دستک دیے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا۔ میں صرف میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے اسے کیسے مارا۔ مجھے وہ انگوٹھی دے دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے کہ تم۔ ایک لمحہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پھر اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس کی انگوٹھی لے کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو ایسا کچھ کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ ہی اپنی زندگی ختم کر لے۔ اگلی صبح میں کراچی واپس لوٹ آیا۔ وہاں رہ کر اب کرتا بھی کیا، وہاں بچا ہی کیا تھا۔ امی بھی ماموں کے گھر ہی چلی گئی تھیں، انہیں مشعل کی 10ویں کے بعد ہی آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھی ہوئی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پہ ہنستا رہتا ہے۔ یہاں آ کے مجھے لگا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن میں نے آفس جوائن کر لیا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد جب میں شام کو واپس گھر آیا، اسٹڈی میں آنے کے بعد میں نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھی۔ ایک لفافے پہ میری نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ مشعل کے ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بے تابی سے لفافہ کھولا اور ایک رکا ٹیبل پہ گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس میں تحریر میرے سامنے آئی۔ اسود علی، میں جو تمہیں ہمیشہ دعائیں دیتی تھی، آج پہلی دفعہ تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے بھی جیو۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پہ اعتبار کیسے کیا۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ مجھے تو فخر تھا کہ میں لوگوں کو پہچان لیتی ہوں۔ میں چہرے سے ان کو جاننے کا اور پہچاننے کا دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب تمہارے جیسا سانپ اپنی آستین میں پالا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی ہوں کہ میں بے وقوف ہوں، بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے نا، اب یہی مجھے مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی، اور میری اچھائیوں نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، میں تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیتی تھی۔ پھر میری زندگی میں تم کیوں آئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا کہ تم شروع سے ہی اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ صرف اسے خوش کرنے کے لیے افیئر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط دکھائے، جس میں تم نے میرا مذاق اڑایا ہوا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں، واقعی تم نے مجھے تماشا بنا ہی دیا، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے، وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے، مگر وہ شادی تمہارے ساتھ نہیں کرے گی۔ وہ شادی اسفن سے کرے گی، جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور پھر تم میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسفن، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا تھا، تم دونوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر نقصان، ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے ہی اپنی حسد اور ضد کا نشانہ بنا دیا۔ کیا میرا یہ گناہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو میری طرح ہی سلیب پہ چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے۔ مہرین کسی سے شادی کر لے گی تب بھی خوش رہے گی، اور تم سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، کیونکہ اسے دونوں صورتوں میں سب کچھ مل جائے گا۔ شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے اس کی مستحق ہو یا نہ ہو، پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پائے۔ تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے، جیسے آج میں محروم ہوں۔ لیکن اللہ کیا میری آخری خواہش پوری کرے گا؟ ہاں، آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی ہوں، اور میں تو کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتائے گی
किस तरह तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरे ख़ानदान पे हंसेंगे और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी। ये लिए बेहतर यही है कि मैं मर जाऊँ। मशल को अब मर ही जाना चाहिए। और असवद अली, तुम वो थे जिसे मैंने चाहा था, और तुमने मेरे साथ क्या किया। मेरे हाथ से कागज़ छूट गया और मैं कुर्सी पे बैठ गया, और मैं ये सोचने लगा कि मैंने इसके साथ धोखा किया है, और ये बात मेहरीन ने कही है। तो मशल की ज़िंदगी के आखिरी रात को उसने ये कहा। मैं सर को हाथों में थाम कर बैठ गया। मेरी ज़िंदगी में मेहरीन कितनी बार शब्द फ़ोन मारेगी, आखिर कितनी बार। इसे ये झूठ बोलकर क्या मिला, क्यों उसने मशल को मरने पे मजबूर किया। मेरा दिमाग सवालों से फट रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मेहरीन को ऐसे दहकते हुए लावे में फेंकाऊँ जहाँ वो जलती रहे, इतनी देर तक जलती रहे जब तक अपनी ज़िंदगी के सारे गुनाह याद ना आ जाएं उसको। इसने पता नहीं अपनी किस महरूमी का बदला लिया, मगर क्या इसकी महरूमियों की ज़िम्मेदार मशल थी, या इसका ज़िम्मेदार, या मैं इसका ज़िम्मेदार था। अगर मेरी ज़िंदगी में मशल को नहीं आना था, तो अब मेहरीन की ज़िंदगी में कोई असर नहीं आएगा। अगर मशल ज़िंदगी की हर चीज़ से महरूम हो गई थी, तो वो भी महरूम हो जाएगी। मशल तो एक बार मरी थी, अगर मेहरीन बार बार मरेगी। मैंने अम्मी को लाहौर फ़ोन किया, उन्हें कहा कि मैं मंगनी बरकरार रखना चाहता हूँ। वो मेरे फैसले पे हैरान रह गईं। अभी कल ही तो मैंने उन्हें मंगनी की अंगूठी वापस की थी, और आज मैं उन्हें कह रहा था कि मैं मंगनी करना चाहता हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाए। मैंने उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया। मशल के 10वें के बाद वो कराची आ गई थी। मैं 10वें पे नहीं किया था। मैं अब वहाँ सिर्फ एक बार जाना चाहता था, सिर्फ एक बार। अम्मी ने अभी मेहरीन से मंगनी की बात नहीं की थी। ये बात मशल के चेलम के बाद करना चाहती थी। मैंने कोई इसरार नहीं किया, मुझे जल्दी भी नहीं थी। मशल के चेलम पे अम्मी लाहौर गई थी और चंद दिन वहीं रहीं। उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन करके कहा कि मेहरीन अब मंगनी पर रजामंद नहीं हो रही है। एक आग थी जो मेरे अंदर भड़क रही थी। मैंने उनको कहा, वो रजामंद हो रही है या नहीं। अब आप मुझे अब मुझे इसी से शादी करनी है, हर कीमत पे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अगर आप मेरी इससे शादी नहीं कराएंगी, तो फिर मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो इस वक्त। तुम इससे कौन सा बदला लेना चाहते हो। मैं कोई बदला नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ इससे शादी करनी है। अगर ये शादी ना हुई, मैं भी मशल की तरह खुद को शूट कर लूँगा, मगर इसको बचने नहीं दूँगा। मैं ये ख़त में लिख के जाऊँगा, मेरी मौत की ज़िम्मेदार वो है। तो मैं देखूँगा वो खुद को कैसे बचाती है। मैंने फ़ोन का रिसीवर पटक दिया। मैं नहीं जानता था कि अम्मी ने इसे क्या कहा, क्या वास्ता दिया, कौन सी धमकी का इस्तेमाल किया, मगर जब वो वापस आई तो रजामंदी की खबर लेकर आई थी। अचल के घर वाले इस खबर से बरहम थे, और उन्होंने हमसे पता ताल्लुक़ कर लिया था। मेहरीन अपनी अम्मी के पास चली गई थी, और पूरे 3 माह बाद इसे मैं बहुत सादगी से बयां लाया। मैंने इसकी अम्मी की सारी इल्तिजाएं मुस्तरद कर दी थी। उसकी शादी धूमधाम से करना चाहती थी, मगर मुझे किसी धूमधाम की ज़रूरत नहीं थी। ये सब खुशी के एहतमाम होते हैं। मैं खुश नहीं था। शादी के रात अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अम्मी ने कहा, मेहरीन बेकसूर है असवद की, कोई गलती नहीं। इसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं किया। तुम इस पर कोई ज़्यादती मत करना। जो हो चुका है इसे भूल जाओ। अब वो तुम्हारी बीवी है, इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने इसे रजामंद करने के लिए बहुत वादे किए हैं। अब मेरी ज़बान का पास रखना। मुझ पर इनकी किसी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरी बीवी है। मुझे देखना है कि वो कितनी अच्छी बीवी है। बेकसूर तो कोई और भी था, फिर क्या हुआ। असवद, अम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पता नहीं कौन सा दिलासा देने की कोशिश की। आप फिक्र ना करें अम्मी, वो ज़िंदा रहेगी, इसे कुछ नहीं होगा। मैं इसका कत्ल करने की हिमाकत नहीं करूँगा। मैंने अम्मी का हाथ अपने बाजू से हटाते हुए न तसल्ली दी, और मैं कमरे में आ गया। वो सर झुकाए उलूसे लिबास से बैठी हुई थी, जहाँ मशल को होना चाहिए था, लेकिन मशल तो अभी कब्र में थी। मेरा खून खौल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं इसके गले में फंदा डालकर इसे छत से लटका दूँ, जब तक इसका सांस ना बंद हो जाए। ये वो कमरा है जहाँ इस आने की ख्वाहिश शायद तुमने कभी ना की हो, पर जिसे यहाँ आने की ख्वाहिश थी, तुमने उसको कब्र में पहुँचा दिया है। मैंने इसका सर का दुपट्टा उतार कर कहीं फेंक दिया।
جیسے مجھے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری جگہ تو تم شاید اسفن کو دیکھنا چاہ رہی تھی، یا شاید کسی اور کو۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسے لڑکیوں کا کب کس پہ فدا ہو جائیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس خط کو پڑھو، یہ اس نے مجھے اس رات کو لکھا ہے جس دن اس نے اپنی جان لی تھی، اور جس دن اس کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا اور خط کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، کتنا جھوٹ بولو گی؟ آخر کتنا جھوٹ؟ کیا تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے تم میں، بلکہ تم خامیوں کا مراقہ ہو۔ صرف چہرہ ہی بدصورت نہیں، تمہارا دل بھی اس سے زیادہ گھناؤنا اور گھٹیا ہے، دماغ اس سے بھی زیادہ مکروہ، زبان اس سے بھی زیادہ گھٹیا، اور تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے؟ جیسے مشل بولتی تھی، لیکن سچ نے اگر مشل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میں تمہارے اس بھیانک چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت کا بتاؤں گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پہ تھوکیں گے، بالکل اسی طرح۔ اور میں نے اس کی چہرے پہ تھوک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے میرا تھوک صاف کیا، اور میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا ہے، آئندہ تم اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لوگی۔ جو بات مشل سے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں، جو بات مشل نے کہی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اور تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا۔ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کی اولاد ہو۔ یاد ہے نا کہ اس کی لاش کیسے ایک گندے نالے میں پڑی پائی گئی تھی، اور تم بھی اسی طرح سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہارا جھوٹ تمہیں مارے گا۔ اس لباس اور زیور کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی کوئی زیور نہیں پہنو گی، کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پہ وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ ابھی نہ وہ تم سے کبھی ملنے آئے، اور نہ ہی تم کبھی اس سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر صرف اتنا رزق ملے گا جس سے تم زندہ رہ سکو، اور تمہارا جسم ڈھکا رہے، اور کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی بھی حق نہیں۔ وہ میرے خاموش ہونے پر بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں جا کر اس نے کارپیٹ پہ پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں نے فریج سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے لگا، لیکن میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد سادہ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آئی، بہت خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر کارپیٹ پہ لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کر دی۔ بستر پہ لیٹ کر میں اپنے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا، کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی، وہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو۔ میں نے اسے اطلاع دی اور میں واش روم چلا گیا۔ 20 منٹ میں نہانے کے بعد کپڑے پہن کر میں تیار ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے اسے بیگ میں رکھی چیزیں دی اور اپنے کمرے میں آ گیا، اور اسی طرح دوبارہ کارپیٹ پہ بیٹھ گئی۔ صرف منہ دھو، اپنا بیگ لے کر باہر آ جاؤ، میں اسے ہدایت دے کر باہر آ گیا۔ ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور اسے کہا کہ ہم گاڑی ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئیں گے، وہ وہاں سے پک کر لے۔ وہ بے حد حیران تھا، مگر اس نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ میرا بیگ گاڑی میں رکھ رہا تھا جب وہ باہر آئی۔ ملازم نے اس کا بیگ پکڑنا چاہا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ خود رکھے گی۔ میری نے گاڑی میں اپنا بیگ رکھ دیا۔ پھر ملازم ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آ گیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے کے بعد سیدھا آفس چلا گیا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو امی کا فون آیا تھا۔ وہ صبح سے بار بار فون کر رہی تھیں، مگر میں آفس میں تھا، اور میں نے اپنے پی اے کو ہدایت کی تھی کہ وہ لاہور سے آنے والی کسی بھی کال کو کنیکٹ نہ کرے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے کسی کے سامنے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ اس طرح اسے لے کر کراچی سے آگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شرمندگی والی کوئی بات نہیں، اپنی بیوی کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ ویسے بھی ولیمے کی دعوت کی میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی تھی، اور جہاں تک مہرین کی امی کی بات ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ اب مہرین کسی سے نہیں ملے گی۔ آپ نے جب کراچی آنا ہو مجھے فون کر دیں، میں ٹکٹ کا بندوبست کر دوں گا۔ جیسے پرسوں کی فلائٹ کا ٹکٹ ملازم کو دے کر آیا ہوں۔ آپ نے
اس نے آپ کو دے ہی دیا ہوگا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، مہرین بھی یہاں بہت خوش ہے، اور اللہ حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا اور ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ اس گھر میں ملازم ہیں اور رہیں گے، مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارا ملازم نہیں۔ تم کبھی ان سے کوئی اپنا کام نہیں کراؤ گے، تم اپنا کام خود کرو گے، اس لیے اپنا کھانا الگ بناؤ گے، تمہارے استعمال کے برتن الگ ہوں گے، تو میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گے، چاہے وہ کارنس میں پڑا ہوا کرسٹل بال ہی کیوں نہ ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں کوئی روپے نہیں دوں گا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، باقی چیزیں بہت غیر اہم ہیں۔ تم کسی بھی فون کو ریسیو نہیں کرو گی، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی تم فون کے پاس نہیں جاؤ گی۔ اس نے سر جھکا کر میری ہدایات سنی اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حسب توقع امی اگلے دن ہی چلی آئیں۔ انہوں نے مجھے بے حد ڈانٹا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز سے ان کی جھاڑ سنی اور اس جھاڑ کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اب بھی اپنی بات پہ قائم تھا کہ میں مہرین کو کسی سے نہیں ملنے دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے انہیں مہرین پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سکتے میں بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ سب کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی سب کرنے کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے کرسی پہ جھولتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے ہی شادی پہ تیار کیا تھا، نہ میں اصرار کرتی نہ وہ اس جہنم میں آتی۔ میں نے ان کی بات پر کرسی پر جھولنا بند کر دیا۔ آپ اس پچھتاوے سے باہر نکل آئیں۔ وہ آپ کی بات نہ مانتی تب بھی مجھے اسی سے ہی شادی کرنا تھی، زبردستی ہی صحیح، اور اس کے لیے میں ہر بات استعمال کر سکتا تھا، چاہے مجھے اسے کڈنیپ ہی کیوں نہ کروانا پڑ جاتا۔ سو آپ کے اصرار نے اسے جہنم میں آنے پہ مجبور نہیں کیا، اس کا کردار اسے یہاں لے کر آیا ہے، اور اسے یہیں آنا تھا۔ حسرت، یہ سب تم مت کرو، تمہیں کیا پتہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں۔ تم باز آ جاؤ، سزا اور جزا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک برتر ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم انسان ہو، اپنی حد کو جانو، اس کی طاقت کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے سب پتہ ہے، مجھے نصیحت نہ کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کسے سزا ملنی چاہیے کسے انعام، اس کا فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور سر کا بدلہ سر، یہ بھی ہمارے مذہب میں ہی ہے۔ میں تو پھر اس کی جان نہیں لے رہا، مگر معاف کر دینے والا عظیم ہوتا ہے، اور معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ مجھے عظیم نہیں بننا، اور نہ ہی مجھے کوئی افضل عمل کرنا ہے۔ جو عظیم ہوتے ہیں وہ افضل عمل کرتے ہیں، اور ان کا حال مشعل جیسا ہوتا ہے، کم سے کم رسوائی اور زیادہ سے زیادہ موت۔ ان دونوں چیزوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور میں ان دونوں چیزوں کو اس عورت کا مقدر بنانا چاہتا ہوں۔ سو آپ مجھے ان سب کی نصیحتیں نہ کریں۔ پھر میں نے پھر ایک بار کرسی کو ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، اس کے بعد امی نے مجھے کہا، تم یہ سب کرنے کے بجائے اسے طلاق دے دو۔ میں ان کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ طلاق بھی دوں گا، یہ کام بھی کروں گا، مگر ابھی نہیں، 20 سال بعد، جب اس کے سر پر کوئی دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا تب، جب وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرنے کے قابل نہیں رہے گی، تب اسے خالی ہاتھ دھکے دے کے گھر سے نکال دوں گا۔ اسے کہوں گا، جاؤ اب دوبارہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو اور ڈھونڈو، اب دنیا تمہارے لیے کیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر تم بھی مشعل کی طرح موجود ہو۔ اسود، تم اسے خلا کیوں نہیں دیتے؟ اسود، میں اسے تم سے خلا دلواؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ امی، کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے؟ لے جائیے گا عدالت میں، آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کتنے سال اور کتنے عدالتوں کا چکر کاٹتی ہے۔ میں اس پہ ایسا الزام لگاؤں گا کہ دنیا تو کیا، یہ خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں عدالت میں اسے ایسے پیش کروں گا اور ایسے ثبوتوں کے ساتھ اس سے وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گی۔ اور میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ان سب باتوں کے باوجود ایک اچھے شوہر کی طرح میں اس بدکار بیوی کو بھی اپنے گھر آباد کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری عظمت کے گن گاتے ہوئے آئیں گے اور مجھے اور اس عورت کو میرے ساتھ دوبارہ گھر بھیج دیں گے، اور بالفرض وہ خلا لینے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو میں اس تیزاب کی ایک بوتل اس کے منہ پہ پھینک دوں گا، اور پھر وہ اس قابل نہیں رہے گی کہیں اور اپنا گھر بسا سکے۔ تو امی مان لیں کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ یہیں ہے اور خوش یہیں رہے گی، اس چار دیواری کے اندر ہی اس کو رہنا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہیں۔ امی خوف کے عالم میں مجھے دیکھتی رہیں۔ تم ایسے نہیں تھے،
اسود تمہیں ایسے نہیں تھے؟ ہاں ایسا نہیں تھا مگر اب ہو گیا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، پھر سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسا میں چاہتا تھا۔ وہ بالکل میری ہدایات کے مطابق چلنے لگی۔ اسے ہر حال میں صبح 4 بجے اٹھنا ہوتا تھا اور رات کو 12 بجے سے پہلے وہ نہیں سو سکتی تھی۔ وہ اپنے سارے کام خود کرتی تھی اور یہ بھی میری ہدایت تھی۔ وہ صرف گھر کے اندر پھر سکتی تھی، چھت پہ، لان میں یا پورچ سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ صرف صبح یا رات کے وقت کھانا کھا سکتی تھی، وہ بھی صرف سبزی اور دال، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امی اسے دیکھ کر بعض دفعہ رونے لگتی تھیں اور مجھے بد دعائیں دینا شروع ہو جاتی تھیں یا خود کو کوسنے لگتی تھیں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو زندہ تھی، مشل تو مر گئی تھی۔ پھر بھی انہیں مہرین کا ہی زیادہ خیال تھا، مشل کا نہیں۔ زندگی گزرنے لگی، امی بھی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئیں، یا کم از کم مجھے نارمل لگنے لگی۔ مہرین نے بھی اپنے آپ کو اس حالت میں قبول کر لیا تھا اور اس نے اپنی یہ سزا قبول کر لی تھی۔ وہ کسی شکوے شکایت کیے بغیر میری ہدایات پہ عمل کرتی رہی۔ اسے اور کرنا بھی کیا تھا؟ بعض دفعہ میرا دل چاہتا تھا وہ روئے، گڑگڑائے، مجھ سے فریاد کرے، مجھ سے معافی کی بھیک مانگے اور میں اس کی بے بسی پہ کہہ لگاؤں اور ہنسوں، لیکن اور پھر ایک دن مجھے ایسا موقع مل ہی گیا۔